अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको जानिसार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नौशेरवां और दुआ के घर जब बेटा पैदा होता है तो नौशेरवां दुआ से कहता है कि ये बेटा मेरा नहीं है। तो दुआ नौशेरवां से कहती है कि नौशेरवां तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तो नौशेरवां दुआ से कहेगा मुझे DNA करवाना होगा। जब दुआ ये बात सुनेगी तो उसको बहुत शदीद गुस्सा आता है इस बात पे कि नौशेरवां तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आपने बेटे को तुम अपना बेटा नहीं कह रहे हो। तो साथ ही जब ये कशमाला सुनते हैं तो वो नौशेरवां से आके कहेगी कि नौशेरवां तुम ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना और अपने बच्चे का DNA टेस्ट करवा लेना चाहिए तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये किसका बच्चा है। दूसरी जानब आप देखेंगे कि कशमाला जाते हैं सरफराज से मिलने के लिए और सरफराज से कहे कि नौशेरवां आज घर पर ही है, तुमने मौका पाकर घर पर आना है और दुआ से आकर कहना है कि ये तुम्हारा बच्चा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ आकर नौशेरवां के सामने कहो। तो सरफराज उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिलता है। तो कशमाला उसे कहते हैं कि अगर तुम अमीर होना चाहते हो तो मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। सरफराज आ जाता है नौशेरवां के घर, लेकिन नौशेरवां बाहर जाफर के साथ बैठा होता है। तो कशमाला आकर नौशेरवां से कहते हैं कि सरफराज आया है दुआ से मिलने के लिए। नौशेरवां जब ये सुनता है कि सरफराज घटिया इंसान, उसको किसने घर में बुलाया है, तो सरफराज सीधा चला जाएगा दुआ के कमरे में। दुआ उसे देखकर कहे कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। नौशेरवां उसी वक्त कमरे में आ जाएगा और वह सरफराज को मुंह पर आकर जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। लेकिन सरफराज नौशेरवां से कहेगा कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तो नौशेरवां से कहता है कि अगर तुमने दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगा, इधर ही खड़े खड़े तुम्हें गोली मार दूँगा। ये सुनकर कशमाला नौशेरवां से कहेगी कि नौशेरवां तुम दुआ को उसके साथ क्यों नहीं भेज देते और इसको गोली मारने के बजाय दुआ को गोली क्यों नहीं मारते। तो नौशेरवां कहेगा कि मैं हरगिज़ भी दुआ को इसके साथ नहीं भेज सकता। तो वो सरफराज से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। तो सरफराज उसे कहेगा कि मुझे दुआ ने बुलाया है। दुआ के पास नौशेरवां जब जाता है तो दुआ उसे कहते हैं कि यकीन करो नौशेरवां मैंने इसको घर पे नहीं बुलाया। तो नौशेरवां दुआ से कहता है कि अभी अपना सामान बांधो, तुम मेरे घर इसी वक्त निकल जाओ और अपने बच्चे को भी साथ ले जाओ, तुम इस घर में रहने का हक नहीं रखती। तो दुआ उसे कहते हैं कि नौशेरवां तुम सोच समझ कर ये बात करना, अगर एक बार मैं इस घर से चले गई और इतना बड़ा इल्ज़ाम और बहतान लेकर अगर मैं इस घर से गई तो मैं वापस कभी भी पलट कर नहीं आऊँगी। तुम तो यकीन मानो दोबारा इस घर में कभी भी वापस नहीं आऊँगी और तुम उस वक़्त को बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो नौशेरवां दुआ से कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पहले पछता चुका हूँ, पहले कौन सा मैं कम पछता रहा हूँ। तो नौशेरवां जाफ़र से कहता है कि बीबी साईं को सही सलामत उनके घर छोड़ आओ। तो जाफ़र नौशेरवां से कहेगा कि साईं आप गलत कर रहे हैं, आप दुआ बीवी को गलत समझ रहे हैं। तो नौशेरवां कहता है कि जैसे मैंने बोला है वैसा करो, सही और गलत का सबक मुझे मत पढ़ाओ और दुआ को उसके घर पे छोड़ के आओ। ये कहकर नौशेरवां वहाँ से चला जाता है और दुआ ये सारी बातें ही सुन रही होती है। साथ साथ आप देखें कि सरफराज अपना काम करने के बाद फिर से शाम को कशमाला के घर पर आता है और कशमाला से कहता है कि मैंने अपना काम कर दिखाया है, अब तुमने मेरा काम करना है, मुझे वो सब कुछ देना जिसका तुमने मुझसे कहा था। तो कशमाला उसे कहते हैं कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, अभी घर पर अम्मा सही और अब्बा सही यहीं पर मौजूद हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो उन्हें शक हो जाएगा, तुम तो जानते हो कि नौशेरवां तुम्हारा क्या हाल करेगा। और दूसरी जानब अम्मा सही और अब्बा सही आकर दुआ से कहते हैं कि बेटा नौशेरवां से गलती हो गई है, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो, तुम हमारे पोते को यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। तो दुआ अम्मा सही और अब्बा सही से कहते हैं कि आपका बेटा मुझे इस घर से निकाल चुका है कि दुआ को उसके घर पर छोड़ा। दुआ ये बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाएगी और वो जाफ़र से कहते हैं कि जाफ़र मुझे फ़ोन ला के दो, अभी मैं अपनी अम्मा को बुलाती हूँ और मैं अपने घर वापस जाऊँगी। तो जाफ़र भी आकर दुआ से कहे कि बीबी आप नौशेरवां सिंह की बातों का बुरा मत मानिए, आप इसी घर में रहिए, आप कैसे हमारे पोते को घर से लेकर जा सकती हैं। तो दुआ जाफ़र से कहती है कि जिस तरह से तुम्हें नौशेरवां ने कहा है तुम्हें वैसे ही करना चाहिए। अब्बा सईं भी दुआ को रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन दुआ हरगिज़ भी नहीं मानेगी और दुआ अब्बा सईं और अम्मा सईं से कहती है कि आप अपने पोते से मिलने के लिए मेरे घर पर आया जाया करें, मैं आपको कभी भी मना नहीं करूँगी। तो दूसरी जानब दुआ अपने घर पर ही अपनी अम्मा से फ़ोन करके कहती है कि नौशेरवां ने मुझे और मेरे बच्चे को घर से निकाल दिया है, ना सिर्फ घर से निकाल दिया है बल्कि इस बच्चे को मानने से भी इनकार कर दिया है। तो दुआ की माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बेटी फ़िज़ा से कहती है कि मेरी बेटी पर बहुत ही ज़्यादा पहले ही मुसीबतें आ चुकी हैं, अब एक और मुसीबत टूट पड़ी है। नौशेरवां ने अपने बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया है
تو فضا اپنی ماں سے کہتی ہے تو جائیے اب جا کر اسی وقت دعا کو لے کر آئیے۔ دعا ابا سائیں اور اماں سائیں کو جب دیکھتی ہے تو انہیں کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے نے بہت غلط کیا ہے۔ حالانکہ نوشیروان کو سب کچھ معلوم ہے کہ سرفراز ایک بہت ہی گھٹیا انسان ہے جو کہ میری اور میری بہن کی زندگی پہلے ہی برباد کر چکا ہے۔ جعفر دعا سے آ کر معافیاں بھی مانگتا ہے اور اسے کہے کہ نوشیروان سائیں کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن دعا ابا سائیں اور اماں سائیں سے کہتے کہ اپنے بیٹے کو بتا دیجیے گا اب وہ دوبارہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش بھی مت کرے، لیکن جب سچائی اس کے سامنے آئے گی تو تب اسے پتہ چلے گا۔ ابا سائیں اور اماں سائیں سے کہیں گے کہ نوشیروان نے بہت غلط کیا ہے دعا کو گھر سے نکال کے، حالانکہ نوشیروان کو سب کچھ معلوم ہے کہ سرفراز کیسا آدمی ہے۔ تو ابا سائیں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جائے گی۔ دوسری جانب دعا جب بچے کو گھر لے کر آتی ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد شام میں اماں سائیں دعا کے گھر پر آ جاتی ہیں اور وہ دعا سے کہتے ہیں کہ بیٹا گھر چلو۔ ابا سائیں اپنے پوتے سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں، اتنی ہی دیر میں دعا کا باپ آ جائے گا۔ ابا سائیں کے پاس اور انہیں کہے گا آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، ایسی پرورش کی ہے آپ نے اپنے بیٹے کی، اس کو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ اپنی بہن فضا سے کہتی ہے آپ بچوں کو معاف کیوں نہیں کر دیتی ہیں، اس میں بچوں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ جب وہ یہ باتیں ثانیہ کی سنیں گی تو دعا سے آ کر کہے کہ دعا تم کیا اپنے بچے کو میری گود میں تھوڑی دیر کے لیے دے سکتی ہو؟ تو دعا بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اپنی بہن کو گلے لگائے گی، کیوں نہیں فضا یہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ تو دعا اپنے دل میں بہت زیادہ خوش ہو جائے گی کہ میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے اس بات کے لیے۔ تو فضا بچے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور دل میں کہتی ہے کہ چلو اچھا ہی ہوا کہ میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا، اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ سرفراز پھر سے آ جاتا ہے کشمالہ سے ملنے کے لیے اور اسے کہتا ہے کہ جس رقم کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم ابھی اور اسی وقت مجھے دو گی، میں تمہاری چالوں کو سمجھ گیا ہوں کہ تم مجھ سے کیا کام کروانا چاہتے ہو۔ تو کشمالہ ایک دم سے حیران رہ جاتی ہے اور سرفراز سے کہے گی کہ کیا تم نوشیروان کا تھپڑ بھول گئے اور لگتا ہے تمہیں یاد کروانا پڑے گا۔ تو سرفراز اسے کہے کہ جو کچھ تم دعا کے ساتھ کر چکی ہو میں نوشیروان کو سب کچھ تمہارے بارے میں بتا دوں گا۔ کشمالہ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے سرفراز کے ساتھ دوستی کر کے کوئی بہت اچھا کام کر لیا، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس نے کتنا غلط کام کر لیا ہے، اس نے اپنے لیے کتنی مشکلات بڑھا لی ہیں۔ سرفراز جیسا گھٹیا انسان اس کو بہت زیادہ تنگ کرنے والا ہے اور وہ اس کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے آنے والے وقت میں۔ اصل کشمالہ کا ٹارگٹ دعا تھی اور وہ دعا کو کسی بھی قیمت میں نوشیروان کی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے کشمالہ نے سرفراز کا انتخاب کیا۔ لیکن اب سرفراز جیسا گھٹیا انسان کشمالہ کے ساتھ وفاداری تو نہیں کرے گا۔ اب سرفراز بار بار کشمالہ کو کال کرے گا اور اس کو طرح طرح کی دھمکیاں دیا کرے گا کہ اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو میں پورے خاندان کے سامنے تمہارا راز کھول کے رکھ دوں گا کہ کس طرح سے تم مجھ سے پیسے دے کر دعا کے خلاف کام کرواتی رہی۔ کشمالہ کہتے کہ تم اپنے اوقات میں رہو، تم مجھ سے کس طرح بات کر رہے ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جس پر سرفراز کہتا ہے کہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ کشمالہ کہتے ہیں میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ میں تمہیں ابھی پیسے نہیں بھجوا سکتی، لیکن تمہیں کیا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب مجھے موقع ملے گا میں تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، جہاں سے مرضی جیسے مرضی ابھی بھیجو۔ یہ کہہ کر سرفراز فون لگا دیتا ہے، لیکن دوسری طرف کشمالہ بڑی ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کشمالہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں نے سرفراز جیسے گھٹیا انسان پر بھروسہ کر کے بہت ہی زیادہ غلطی کی ہے، کیونکہ اب وہ شخص میرے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے۔ یہ انسان کسی بھی طرح سے مجھے استعمال کر سکتا ہے اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح ان سے جان چھڑواؤں۔ کشمالہ ایک چال چلتے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں نکرانی کے اکاؤنٹ میں، اور نکرانی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ اس سے بولتی ہے کہ جب میں تمہیں کہوں تو تم نے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا ہے جو میں تمہیں بتاؤں گی، اپنے اکاؤنٹ سے اس میں پیسے ڈلوا دینا۔ جس پر وہ کہتی ہے کہ بی بی سے خیریت ہے، یہ کون سا اکاؤنٹ ہے مجھے نہیں پتا۔ کشمالہ کہتی ہے جتنا کام کا ہے نا اتنا کرو، زیادہ سوال کرنے کی مجھ سے ضرورت نہیں ہے، میں نے جو تمہیں کہا ہے وہ کر دو بس۔ جس پر وہ کہتے ہیں جی بی بی سے جیسا آپ کا حکم، میں آج ہی اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دوں گی۔ پھر سرفراز کو کچھ ہی دیر بعد کشمالہ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں؟ جس پر سرفراز کہتا ہے کہ ہاں ویری گڈ آ گئے ہیں، اب جس طرح سے میں کہتا ہوں تمہیں ویسے ہی کرتی رہنا، ورنہ تمہیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ کشمالہ کہتے ہیں کہ میں نے تم سے وضاحتیں نہیں مانگی، صرف اتنا پوچھا ہے کہ پیسے پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف جعفر کشمالہ کو اور سرفراز کو ایک ساتھ ریسٹورنٹ میں ملاقات کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور ان کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہے۔ کشمالہ کو لاعلمی میں یہ خبر ہی نہیں ہو پاتی کہ سرفراز سے ملاقات کر رہی تھی، تو تب جعفر وہاں پر موجود تھا
اور جعفر نے ان کی ویڈیوز بھی بنا لی ہیں اور ان کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں، لیکن کشمالہ تو بہت ہی زیادہ ہوشیار بنتی ہے۔ اس دفعہ اس کی کوئی بھی ہوشیاری اس کے کام نہیں آئی۔ جعفر نوشیروان کے پاس جائے گا اور کہے گا سائیں کہ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ سرفراز کا پیچھا کرتے رہنا، جہاں جہاں جائے گا پتہ کرتے رہنا کہ کس سے کتنی ملاقاتیں کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ سائیں میں آج آپ کے پاس ثبوت لے کر آیا ہوں سرفراز کے خلاف۔ اس پر نوشیروان کہتا ہے کہ ہاں بولو جعفر، کیا ثبوت ملا ہے؟ تو وہ کہتا ہے سائیں مجھے بڑے ہی افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میں سرفراز کا پیچھا کرتے کرتے ہوٹل پر پہنچ گیا، اور جب میں نے وہاں پہنچا تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ وہاں کشمالہ بیٹھی ہوئی تھی، اور سرفراز کی ملاقات کسی اور سے نہیں بلکہ کشمالہ بی بی سے تھی۔ سرفراز کا انتظار کر رہی تھی وہ وہاں پر۔ جیسے ہی سرفراز وہاں پہنچ جاتا ہے وہ کشمالہ بی بی کی ٹیبل پر جا کے بیٹھ گیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان بہت لمبی گفتگو چلتی رہی۔ سرفراز کی اور کشمالہ بی بی کی میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی، اور سائیں مجھے یہ آواز بھی آئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان پیسوں کو لے کے کسی چیز کی بحث ہو رہی تھی، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کشمالہ بی بی اپنے سونے کے کنگن اتار کر سرفراز کو دے رہی تھی۔ سرفراز زبردستی ان کے کنگن اتروا رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ضرور ہے، سرفراز اور کشمالہ مل کر کوئی بڑا پلان کرنے والے ہیں۔ اور جو دیکھا سائیں میں نے ان دونوں کی ویڈیو بھی بنا لی ہے، کس طرح سے یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آخر میں جب یہ لوگ جانے لگے سرفراز کو کشمالہ بی بی نے اپنے کنگن بھی اتار کر دے دیے تھے۔ میں صرف سائیں یہ سارا کچھ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کر لیا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو دیکھ کر تو نوشیروان وہاں غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سرفراز گھٹیا انسان، اس کے ساتھ کشمالہ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے سائیں میں تو نہیں جانتا، لیکن اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ دعا بی بی بے قصور ہے، اور سارا کا سارا قصور جو ہے وہ کشمالہ بی بی کا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کشمالہ بی بی دعا بی بی کو آپ کی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ شروع دن سے ہی آپ کی اٹینشن چاہتے تھے جو کہ انہیں مل نہیں رہی تھی، لیکن آپ ان کو بالکل بھی منہ نہیں لگاتے تھے۔ شاید یہی جیلسی تھی جس کی وجہ سے کشمالہ بی بی یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ نوشیروان کہتا ہے ٹھیک ہے جعفر، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے اگر تم نے ویڈیو بنا لی ہے، لیکن اب بھی تم کچھ نہیں بولنا جب تک میں نہ کہوں، تم نے کچھ بھی نہیں بولنا، میں اب تمہیں جو جو کہوں گا تم ویسے ہی کرتے رہنا۔ جس پر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے سائیں، جیسا آپ کا حکم۔ نوشیروان کہتا ہے اس سرفراز کو تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا، اپنے ہاتھوں سے میں اس کو قتل کر دوں گا، یا پھر اس کو ایسی کڑی سزا دلواؤں گا کہ یہ پوری زندگی جیل میں سڑتا پھرے گا، کوئی اس کی ضمانت کروانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دعا کے خلاف ہو چکے ہیں پوری طرح سے فضا کو یہ بات اتنی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، جو بھی کیا درا سارا اس کے گھٹیا خاوند سرفراز کا ہے، لیکن فضا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی۔ فضا اپنی ہی بہن کی دشمن بنی ہوئی ہے، اس نے الگ ہی اپنی اردو لگائی ہوئی ہے، جبکہ وہ سب کچھ جانتی ہے کہ دعا بے قصور ہے۔ دعا دن رات فضا کو یہی یقین دلاتی رہتی ہے کہ فضا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم جو بھی سوچ رہی ہو غلط سوچ رہی ہو، لیکن فضا ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فضا کہتی ہے کہ دعا تم نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے، میرا بچہ بھی تم کھا گئی ہو، میرے بچے کو تم نے قتل کر دیا ہے، اب تم قاتلہ ہو، اب تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے تم نے میرے بچے کو بھی مار دیا ہے، اب نہ تو تمہارا بچہ سلامت ہے، دوسری طرف میرے شوہر نے تمہاری وجہ سے مجھے طلاق دے دی تاکہ وہ تم سے شادی کر لے۔ تمہارے لیے یہ ڈوب کے مر جانے والا مقام ہے کہ میرا شوہر تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں تم نے اسے کیا ادائیں دکھائی ہیں، اپنا تو تمہارا شوہر بھی سلامت، تمہارا بچہ بھی سلامت، تمہیں کون سا طلاق ہو گئی؟ جس پر دعا کہتی ہے کہ فضا خدا کا واسطہ ہے، اس طرح گری ہوئی گھٹیا باتیں تو مت کرو، بس کر دو، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے بچے کا دکھ جتنا تمہیں مجھے بھی اتنا ہی ہے، میں جانتی ہوں تم کتنے زیادہ صدمے سے گزر رہی ہو، لیکن ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ فضا کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنی شکل بالکل بھی مجھے مت دکھانا، تمہاری شکل دیکھ کر مجھے غصہ آتا ہے۔ فی الحال تو دعا وہاں سے چلے جاتی اور باہر جا کر رونے لگ جاتی ہے کہ فضا اس کی اتنی اچھی بہن تھی، لیکن آج کل فضا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے فضا کا صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن فضا کو چاہیے کہ اپنی بہن پر بھی یقین کرے کہ سرفراز جیسے گھٹیا انسان کے پیچھے لگ کے اس کا دکھ منانے کے بجائے اس کو خوشی منانی چاہیے کہ اس جیسا گھٹیا انسان اس کی زندگی سے دفع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس کی زندگی میں رہتا تو اس نے ہمیشہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہونا تھا۔ اب تو وہ جوانی میں ہے، کسی سے بھی شادی کر سکتی ہے، کسی کی زندگی میں بھی وہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے۔ سرفراز جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ رہ کے تو اس نے اپنی ساری زندگی کا بیڑا غرق ہی کرنا تھا، اور دوسری طرف سرفراز جیسا گھٹیا انسان کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو دعا سے اتنا ہی پیار ہوتا تو جس دن وہ دعا کو گھر سے بھگا کر لے کر گیا تھا اسی دن اسے شادی کر لیتا، کیوں اس کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیا؟ اگر نوشیروان اس سے شادی نہ کرتا تو دعا گلیوں بازاروں میں رول رہی ہوتی، اس کا بھی کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ دوسری طرف جعفر آتا ہے تو نوشیروان کے پاس اور کہتا ہے سائیں آپ جانتے ہیں جس دن آپ سرفراز ہمارے گھر آیا تھا اور جس دن دعا پر الزام لگا تھا، سائیں آپ کو یاد ہے ہمارے گھر کے سارے CCTV کیمراز بند ہو گئے تھے، لیکن
اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جس پر نوشیروان کہتا ہے ہاں جعفر مجھے سب یاد ہے، ظاہر سی بات ہے دعا نے سب کچھ کیا ہوگا۔ جعفر کہتا ہے سائیں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے آج وہ کھلنے والی ہے۔ جو آج آپ کو میں بات بتانے والا ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ حوصلہ چاہیے اس بات کو سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے۔ نوشیروان کہتا ہے بولو جعفر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ جعفر کہتا ہے سائیں اس دن کے کیمرے بند نہیں ہوئے تھے بلکہ جان بوجھ کر بند کروائے گئے تھے اور اس کی ساری ریکارڈنگز بھی میرے پاس موجود ہیں۔ سائیں مجھے آج ہی ای میل آئی تھی کہ ہمارے سارے کیمراز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور سائیں یہ دیکھیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کس طرح سے کشمالہ بی بی سرفراز کو چھپ کر اندر لا رہی ہیں، اور پھر بعد میں ان کو وہ دعا کا بھی کیمرہ دکھاتا ہے کہ اس سائٹ کا کیمرہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھ لیں کہ کشمالہ اور سرفراز خفیہ طور پر اندر آئے ہیں، اور پھر بعد میں کشمالہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایک دم سے آپ آ جاتے ہیں۔ اس بات کے بعد پورے گھر میں تماشا لگ جاتا ہے اور اس بات پر بہت ہی زیادہ نوشیروان کو غصہ آتا ہے۔ وہ غصے سے پھٹنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کشمالہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ نوشیروان کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں پوری زندگی کیا سوچتا رہا ہوں، کیا دیکھتا رہا ہوں، میں تو پوری زندگی دعا کو ہی قصوروار سمجھتا رہا، مجھے شرمندگی سے ڈوب مرنے کو دل کر رہا ہے کہ دعا میرے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ میں نے اس کے اوپر ذرا بھی یقین نہیں کیا۔ دعا کو اچانک گھر واپس آتا دیکھ کر جہاں سبھی گھر والے حیران پریشان ہوتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ حیرت کا جھٹکا تو کشمالہ کو لگتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے اپنا پورا کھیل چکی تھی اور اب صرف رزلٹ کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ بھی اس کے عین خواہش کے مطابق آنے ہی والا تھا، کیونکہ بابا سائیں اپنا فیصلہ نوشیروان کو سنا ہی رہے تھے کہ مجھے لگتا ہے اب سخت فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم دعا کو طلاق دے کے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے نکال دو۔ کشمالہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ کیا ہی چال چلی ہے، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، میں نے نوشیروان کو زہر دیا اور اب نوشیروان میرا ہی ہمیشہ کے لیے ہونے والا ہے، اور سارا الزام لگا اس دعا پر جو نوشیروان کی محبت کے دم بڑھتی تھی اور مجھے چیلنج کر رہی تھی کہ میرے جیتے جی مجھے نوشیروان کی زندگی سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اب کشمالہ دل ہی دل میں اپنی جیت کی خوشی محسوس کرنے ہی لگی تھی کہ دعا یوں اچانک سامنے آ کھڑی ہو جاتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ بابا سائیں میرے لیے قابل عزت قابل احترام ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں نہ رہوں تو مجھے ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، آپ ابھی اور اسی وقت مجھے اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں، آپ کو اس چیز کا پورا حق ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ زہر آپ کو میں نے نہیں دیا بلکہ کشمالہ نے دیا ہے، یہ سارا کیا درا کشمالہ کا ہے۔ دعا کی بات سننے کے بعد سبھی کشمالہ کی طرف حیرت سے دیکھتے ہیں، جبکہ کشمالہ کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل جاتی ہے۔ کشمالہ غصے سے دعا سے کہتی ہے کہ مجھ پہ الزام لگا کے تم اپنا جرم نہیں چھپا سکتی، تو دعا بھی پورے کانفیڈنس سے سب کے سامنے کہتی ہے کہ کشمالہ جی آپ تو اچھی طرح سے جانتی ہیں نا کہ اپنا جرم چھپانے کے لیے آپ نے کیا ہتھ کنڈا استعمال کیا، آپ نے مجھے اریسٹ کروا دیا۔ بابا سائیں کہتے ہیں کہ اگر تم بے گناہ تھی تو تم گھر چھوڑ کے کیوں گئی؟ تو دعا بتاتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کر گئی، کس نے کہا ہے؟ میں تو گھر چھوڑ کے نہیں گئی تھی بلکہ مجھے گھر سے نکالا گیا تھا جب نوشیروان غزنوی کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جایا گیا تھا اور مجھے ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا تھا، تو آپ سب کو ہاسپٹل میں مصروف دے کر کشمالہ وہاں سے واپس آئی تھی اور مجھے دھمکیاں دے کر پہلے گھر سے نکل جانے پہ مجبور کیا، اور اس کے بعد پولیس لے کے میرے امی ابو کے گھر پہنچ کے مجھے اریسٹ کروانے کے لیے اور میرے اوپر نوشیروان کے قتل کا الزام لگا کے مجھے تھانے میں بند کروا دیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ میں اپنی سوائی میں کچھ بول سکوں، مجھے بنا بولے ہی مجرم ثابت کر دیا گیا، اور اس سب کے باوجود بھی میں بارہا ہاسپٹل آئی کہ میں نوشیروان سے مل سکوں، میں ان کو ایک بار دیکھ سکوں تاکہ اماں سے بابا سے سے بات کر سکوں، اپنے بے گناہی ثابت کر سکوں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، مجھے وہاں سے بھی دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا۔ یہ بات سننے کے بعد تو نوشیروان حیرت سے بابا سائیں کی طرف دیکھے گا کہ آپ نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا کہ دعا کبھی واپس ہی نہیں آئی تھی بلکہ وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ کشمالہ تو نوشیروان کا یہی مائنڈ میک اپ کرتی ہے کہ اس دوران جب آپ نے دعا کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو دعا کے پاس کوئی اور آپشن تھا ہی نہیں، اس لیے اس نے سرفراز کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد آپ کو زہر دے دیا تاکہ آپ مر جائیں اور اس کا راستہ صاف ہو جائے اور وہ اپنی عدت پوری کر کے سرفراز سے شادی کر سکے۔ دعا نوشیروان سے کہتی ہے مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے نوشیروان، لیکن آپ تو مجھے اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کو کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد تو دعا وہاں سے چلے جاتی ہے، جبکہ نوشیروان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے
لیکن اس کے دل اور دماغ میں جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے دعا سچی ہے، جبکہ دماغ کہتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دعا کو بہت بار سرفراز کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ بہرحال دعا کے وہاں سے چلے جانے کے بعد نوشیروان بابا صاحب سے کہتا ہے کہ میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر دعا کو چھوڑنا بھی ہوا تو میں اس کے لیے کچھ وقت لینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دعا سے محبت کرتا ہوں اور میں اتنے آرام سے اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا، اور وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اب کشمالہ جب یہ سنتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ جتنی دیر ہوگی اتنا ہی اس کے لیے برا ہوگا، اس لیے نوشیروان کو کنوینس کرنا چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے دعا کو اپنی زندگی سے نکال دے۔ ایسی عورت کو زندگی میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے جو نکاح تو آپ سے کرے لیکن اس کے ریلیشن شپ کسی اور کے ساتھ ہوں اور اس کے دل میں بھی کوئی اور ہو۔ نوشیروان بابا صاحب اماں صاحب سے معذرت کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہاں ہر پہلو سے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر دعا مجھے زہر کیوں دے گی اور مجھ سے بے وفائی کیوں کرے گی۔ کشمالہ جس سے اب صبر نہیں ہو رہا، جلد سے جلد نوشیروان کی قربت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ نوشیروان کے پیچھے اس کے کمرے میں چلے جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو لیے نوشیروان سے کہتی ہے میرے لیے آپ کی زندگی بہت اہم ہے، میں کسی ایسے انسان کو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہو۔ آخر آپ اس دعا کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ اب مزید آپ کو کس بات کا انتظار ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو زہر دے؟ تو نوشیروان غصے سے کشمالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی بار اپنے کمرے میں آنے سے منع کیا ہے، اور جہاں تک رہی بات دعا کو طلاق دینے کی یا نہ دینے کی، یہ بات میرا پرسنل میٹر ہے، آپ کو اس میں بولنے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اجازت ہے، اس لیے فوراً اس کمرے سے چلی جائیں اور آج کے بعد اس کمرے میں آنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کشمالہ تو نوشیروان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے اس طرح سے مت دھتکاریں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ لیکن نوشیروان زور سے چنگارتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ کی کہی ہوئی بات کو دوبارہ دہرانا مناسب نہیں سمجھتا اور نہ ہی مجھے اس کی عادت ہے، فوراً سے پہلے میرے کمرے سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ میں اخلاق سے کوئی گری ہوئی بات کہہ دوں۔ نوشیروان کا یہ لب و لہجہ دیکھ کر کشمالہ کو تو اپنے سارے پلان فیل ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور پھر دعا گھر جانے کے بعد نوشیروان کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ نوشیروان آپ نے مجھے تب سہارا دیا جب میں نہ صرف بے سہارا تھی بلکہ گندگی کے دلدل میں دسی ہوئی تھی۔ آپ میرے لیے امید کی روشنی کی کرن بن کے آئے اور مجھے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری کو نیکی قبول کر لی ہے، جو مجھے اتنا اچھا صلہ ملا ہے آپ کی صورت میں۔ آپ نے اس وقت مجھ پہ اعتبار کیا جب میرا دامن داغدار تھا، اور اب اتنا عرصہ میرے ساتھ گزارنے کے بعد کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں کس کردار کی عورت ہوں؟ اماں صاحب بابا صاحب اور کشمالہ تو مجھ پہ اس لیے شک کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ شاید آپ کو ایک دولت مند انسان سمجھ کے میں نے آپ سے شادی کی ہے، آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس محبت کا آغاز میری طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے ہی ہوا تھا، اور آپ نے بھی مجھے زندگی میں شامل کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، اور یاد رکھیے گا آپ نے ایسے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا ہے جب کہ مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ باقی ساری دنیا جو بھی کہتی پھرتی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جب سر کا سائن ہی مجھے غلط سمجھتا ہے تو میں کس کو جا کے اپنی صفائی پیش کروں؟ میں اب اکیلی نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ ایک اور جان بھی ہے، اور وہ کوئی عام نہیں بلکہ آپ کی اپنی ہونے والی اولاد ہے۔ دعا کے الفاظ تو نوشیروان کے دل پہ اثر کر جاتے ہیں، ایک ایک لفظ خنجر بھر کے دل میں چپ جاتا ہے، اور نوشیروان کے دل کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کوئی چال چلی گئی ہے میرے ساتھ، دعا بے وفائی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس نے مجھے مارنے کی کوئی کوشش کی ہے۔ اب جب جعفر گھر پہنچے گا جس کے پاس کشمالہ اور سرفراز کی ملاقات کی ویڈیو کے سارے ثبوت ہوتے ہیں تصدیق کے طور پہ، اور وہ نوشیروان سے کہے گا کہ سائیں آپ کا دعا بی بی پہ اعتماد 100% درست تھا، دعا بی بی بالکل بے گناہ ہیں، کشمالہ بی بی اور سرفراز مل کے دعا بی بی کے خلاف کھیل کھیل رہے تھے، اور یہ رہا اس کا سارا ثبوت ویڈیو کی صورت میں۔ تو نوشیروان قدموں کے تلے سے زمین نکل جائے گی کہ اگر بابا صاحب اور اماں صاحب کے کہنے پہ میں دعا کو طلاق دے دیتا تو بعد میں مجھے کس قدر پچھتانا پڑتا۔ اب جب یہ سچائی بابا صاحب اور اماں صاحب کے سامنے آئے گی تو وہ کس قدر اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے کہ انہوں نے جس لڑکی کو بے وفا سمجھ کے اس پہ اتنے گھنونے الزام لگائے، وہ ایک خاندانی اور با کردار لڑکی ہے، اور جس لڑکی کو اور اپنے جس بہو کو وہ خاندانی سمجھ کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے، اصل آستین کا سام تو وہ لڑکی تھی، ان کی وہ بہو کشمالہ تھی۔
تو ناظرین، سر سامنے آ جانے کے بعد ہونا تو یہی چاہیے کہ بابا صحیح اماں صحیح اور نوشیروان کو دعا کے گھر جا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور نہ صرف معافی مانگنی چاہیے بلکہ اسے اچھے طریقے سے اپنے گھر واپس بھی لے کر آنا چاہیے، اور دعا اور کشمالہ کا بہت ہی برا انجام ہونا چاہیے۔ انہیں یا تو گولی مار دینی چاہیے یا پھر حوالات کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ تو ناظرین، ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، کیا انجام ہونا چاہیے کشمالہ اور سرفراز کا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں۔ فضا خود ہی سرفراز کو پولیس کے حوالے کر دے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ سرفراز فضا کو طلاق دے چکا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے گھر پر آ کر اس سے کہے گا کہ میں تمہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ میرا بچہ جب بھی ہوا میں یہاں سے لے جاؤں گا۔ تو فضا سرفراز سے کہتی ہے کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو، تم ابھی بھی اس بچے کے پیچھے پڑے ہو، جبکہ میں تمہیں اپنی زندگی سے کوسوں دور نکال چکی ہوں، اور تمہیں کیا معلوم کہ طلاق کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے، اس کے باوجود تم منہ اٹھا کے یہاں چلے آتے ہو۔ اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ بھی سرفراز سے کہتی ہے کہ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو سرفراز یہ سن کر اس کی ماں سے کہتا ہے کہ گھٹیا میں نہیں، گھٹیا تو تمہاری یہ دونوں بیٹیاں ہیں، ایک تو یہ تمہاری بیٹی جو سامنے بیٹھی ہے، اور دوسری وہ جو پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، اور پورے محلے اور پورے علاقے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمہاری بیٹی بدنام ہو چکی ہے۔ پہلے تم اس کے بارے میں سوچو جس کی عزت بھی نہیں ہے۔ تو دعا بھی یہ سب کچھ سن رہی ہوتی ہے۔ سرفراز انہیں ڈرا دھمکا کر وہاں سے چلا جائے گا، تو ایک دم سے فضا کی حالت جو ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس کی ماں فضا سے آ کر کہتے ہیں کہ بیٹا تم اس انسان کی باتوں کو کیوں اتنا دل پہ لے رہی ہو، کیوں اپنی طبیعت کو اتنا خراب کر رہی ہو، مت لو۔ تو فضا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ تو اتنی ہی دیر میں دعا آ کر فضا سے کہے گی کہ فضا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ تو فضا دعا کو صاف انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے۔ تو دعا اسے کہے گی کہ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے اس شوہر سرفراز کی وجہ سے ہم دونوں بہنوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ اس کی ماں جب یہ سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ فضا بیٹا میری بیٹی دعا کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس کا گھر تو پھر سے اجڑ چکا تھا، لیکن نوشیروان نے اسے اپنی زندگی میں دوبارہ قبول کر لیا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تم تو جانتے ہو یہ سب کچھ اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ فضا جب کہ دعا کے بارے میں سوچتی ہے کہ واقعی سرفراز کی وجہ سے میری بہن دعا کا بھی گھر اجڑتے بچا ہے، تو وہ اپنے دل میں سوچے گی کہ یہ میں دعا کے بارے میں کیسے لفظ سوچ رہی ہوں، حالانکہ وہ میری بہن ہے اور مجھے اپنی بہن کے بارے میں ایسا بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ مجھے اپنی بہن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو فضا کے دل میں تھوڑی سی ہمدردی دعا کے لیے آ ہی جائے گی۔ اتنی ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ فضا کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا ہم تمہیں ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، لیکن فضا دعا کو اپنے ساتھ لے کر جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس کی ماں دعا سے کہتی ہے کہ بیٹا جب کہ تم جانتے ہو تمہاری بہن تمہیں نہیں لے کر جانا چاہتی تو تم گھر پر ہی ٹھہرو، تم تو جانتے ہو کہ وہ پہلے اس گھٹیا انسان کی باتوں کو اپنے دماغ میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، مجھے تو لگتا ہے اسی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تو فضا دعا کو اس ٹائم پر منع کر دے گی کہ تم میرے سامنے ہرگز بھی مت آیا کرو، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ تو دعا فضا سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، اگر تم مجھے نہیں دیکھنا چاہتی تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ جبکہ دعا پھر سے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے، فضا اسے دیکھے گی تو کہے گی کہ اماں اس کو یہاں سے نکال دو، لیکن دعا ٹیٹوں کی طرح ادھر ہی کھڑی رہے گی۔ تو فضا جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گی۔ تو تب اس کی ماں کہے کہ بیٹا تم یہاں سے گھر پر چلے جاؤ، تمہاری مہربانی ہے، تم جانتے ہو کہ اس وقت اپنا بچہ کھو چکی ہے، وہ اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتی ہے، تم تو جانتے ہو کہ جب یہ سب کچھ سرفراز نے کیا ہے، اس گھٹیا انسان کی وجہ سے ہم اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جب سرفراز کے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ فضا کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کا ابارشن ہو چکا ہے اور اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا، تو وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ فضا کا ابارشن ہو چکا ہے تو سرفراز یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ میرے جانے کے 15 منٹ کے بعد ہی فضا کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بھی اس حالت تک پہنچ گئی۔ تو وہ فضا سے کہتا ہے کہ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، تم مجھے اپنا بچہ نہیں دینا چاہتی تھی اور اس لیے تم نے ابارشن کروا دیا۔ تو فضا چیختی اور چلاتی ہے کہ اس انسان کو یہاں سے نکال دیں۔ تو اس کی ماں سرفراز سے کہے گی کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، اور فضا کی ماں بھی بہت زیادہ روتی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے یہ سب کچھ ہمارے گھر پر آ کر کیا، وہ چیخا چلایا جس کی وجہ سے میری بیٹی نے ڈپریشن لیا اور وہ اپنے بچے کو کھو چکی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ فضا کا باپ بھی اس کی ماں سے یعنی سرفراز کی ماں سے کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا اس قدر گھٹیا انسان ہوگا مجھے پتہ نہیں تھا، میری بیٹی اس حالت تک پہنچ جائے گی، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا بیٹا اس قدر گھٹیا انسان ہے، بے شرم ہے،
تو میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی تمہارے گھر پر نہیں کرتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی اتنی ہی نیک پاک اور آجن تھی تو آپ نے کس لیے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیا، کسی اور کو دے دیتے نا۔ اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ دعا اپنے ابا اور اماں کو لے کر سرفراز کے گھر پر جاتی ہے اور اس کے ابا سے کہتی ہے کہ آپ کے بیٹے کے کالے کرتوت میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں، اور جب یہ کالے کرتوت پولیس کے سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پہلے ہی پتہ ہے کہ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے ہمیں یہی دن دیکھنے کو ملیں گے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے ہی تم دونوں بہنوں کا گھر بھی اجڑ رہا ہے۔ تو سرفراز وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرے گا اور اپنے ابا سے کہے گا ابا یہ سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو دعا کہتی ہے میں ابھی آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں اس انسان کے بارے میں کہ اس نے کس طرح سے میری زندگی کو بھی اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ دعا جب وہ ویڈیو دکھاتے ہیں تو سرفراز ادھر ہی پانی کا پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ کشمالہ اور سرفراز کی ساری چالیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا باپ جب یہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور سرفراز سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو ہی نہیں سکتے، مجھے تو اتنی شرمندگی ہو رہی ہے تم کو اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی۔ اتنی ہی دیر میں نوشیروان بھی سرفراز کے گھر پہنچ جاتا ہے تو سرفراز وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کہ دعا جا کر نوشیروان کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ سرفراز نے کس طرح ہمارے گھر پہ آ کے فضا کو ذلیل کیا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے فضا بھی حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے باپ کو جا کر اس کی ساری حقیقت بتا دیتی ہے، اور دعا کے لیے فضا کے دل میں آر کا رحم آ ہی جاتا ہے، اور دعا آ کر فضا کے سامنے سرفراز کے وہ سارے ویڈیو دکھا دے گی جو اس نے کشمالہ کے ساتھ مل کر کھیل رچا ہوتا ہے۔ جب فضا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھے گی تو وہ سوچے گی ضرور کہ سرفراز نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا اور مجھے پتہ بھی نہیں سب کچھ۔ تو سرفراز آ کر زبردستی فضا کو اپنے گھر واپس لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ماں کہے کہ تم میری بیٹی کو طلاق دے چکے ہو، پھر تم کس آگ سے اسے لے کر جانا چاہتے ہو۔ فضا وہیں پر چیخنے چلانا شروع کر دے گی اور اس کا باپ بھی اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اوپر سے نوشیروان آ جائے گا۔ نوشیروان آ کر سرفراز کو پکڑ لے کر اسے کہے گا تمہاری اتنی ہمت کیسے ہو گئی کہ تم اپنی طلاق یافتہ بیوی کو یہاں سے لینے آ گئے ہو۔ نوشیروان اسی وقت پولیس کو فون کرتا ہے اور فضا آ کر پولیس کو ساری سچائی بتا دیتی ہے، سرفراز کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس انسان نے کس طرح سے میرے ساتھ جو ظلم کیے، اور میں عدالت تک بھی جاؤں گی اور میں اس انسان کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤں گی۔ تو ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ جب فضا اپنے گھر پر آتی ہے تو وہ دعا سے جب ملے گی تو دعا کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرے گی اور دعا سے معافیاں بھی مانگنے شروع کر دی، کس طرح سے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، میری بہن مجھے معاف کر دو، میں ہرگز بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب تم نے ثبوت دکھائے تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم بے قصور ہو۔ اس کے بعد دعا نوشیروان کا شکریہ ادا کرتے کہ نوشیروان آپ کا شکریہ، وقت پہ آگے، ورنہ وہ آج تو میری بہن کو مار ہی ڈالتا۔ جس پہ نوشیروان کہتا ہے کہ دعا میرے ہوتے ہوئے تمہیں بالکل بھی اس گھٹیا انسان سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے کیا یہ ہے کہ جعفر کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ جہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جعفر کہاں گیا اور ابھی تک وہ گھر کیوں نہیں پہنچا۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ تو اب آنے والے ایپیسوڈ میں کشمالہ سیدھا نوشیروان کے کمرے میں جاتی ہے اور نوشیروان سے کہتی ہے کہ آپ نے کیا سوچا ہے دعا کے بارے میں، جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ کیا مطلب، آپ کو تو چاہیے کہ دعا کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ جہاں نوشیروان کہے گا کہ آپ ذرا میرے اور دعا کے معاملے سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کیونکہ دعا کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ میرا فیصلہ ہے، اور آپ اس کے بیچ نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جہاں کشمالہ کہے گی کہ میں کیوں نہ بولوں، میں تو ضرور بولوں گی، وہ لڑکی آپ کو زہر دیتی پھر رہی ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتی پھر رہی ہے، اور میں اس کے بیچ میں بولوں بھی نہ، میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی غیر تو نہیں، اور میں یہ حق رکھتی ہوں کہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا سکوں، آپ سے اس بارے میں بات کر سکوں۔ جہاں نوشیروان کہے گا کہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی اور مجھے اس بات کا یقین بھی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو اور جلد ہی میرے سامنے سچ آ جائے گا، کیونکہ میں نے جعفر کو اسی کام پر لگایا ہوا۔ یہ سن کر کشمالہ کے ہوش اڑ جائیں گے اور کشمالہ کہے گی کہ نوشیروان میں آپ سے یہی کہوں کہ آپ دعا کو طلاق دے دیں تو بہتر ہے، اور میرا یقین کریں اسی نے آپ کو زہر دیا۔ نوشیروان کہے گا کہ آپ یہاں سے چلتے جائیں، ابھی مجھے صرف اور صرف جعفر کا انتظار ہے۔ جس کے بعد کشمالہ وہاں سے چلی جائے گا اور اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، جہاں تبھی نوشیروان کو دعا کا فون آ جائے گا، اور جیسے نوشیروان فون اٹھائے گا تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں آپ کو زہر دے سکتی ہوں، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ نوشیروان آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے۔ تو نوشیروان اس کے بھی کال کاٹ دے گا، کیونکہ جیسے نوشیروان دعا کے درمیان پتھر پگھلنے لگا تھا تبھی آ کر سرفراز نے سارے کا سارا کام خراب کر دیا۔ جہاں پھر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب جعفر کو جیسے سچائی پتہ چل جائے گی تو وہ سب سے پہلے دعا کو فون کر کے ساری کی ساری سچائی بتائے گا،
اور کہے کہ بیوی سے مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پر شک کیا، یہ سب کچھ تو کشمالہ ہی کر رہی تھی، اور کشمالہ بیوی نے ہی نوشیروان کو زہر دینے کی کوشش کی ہے اور سارا کا سارا الزام آپ پر لگا دیا۔ انہوں نے نہ صرف آپ کو ریسٹ کروایا بلکہ بابا سے اور اماں سنگھ کے دل میں بھی یہ باتیں بٹھا دی ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن نوشیروان سنگھ کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آیا کہ آپ انہیں زہر دے سکتے ہیں، اور مجھے ثبوت بھی مل چکے ہیں جہاں پر دعا جعفر سے کہے کہ جعفر تم جلدی گھر پہنچو، میں بھی آ رہی ہوں اور میں ساری کی ساری سچائی سب کے سامنے آج کھول کے رکھ دوں گی۔ جس کے بعد دعا سیدھا نوشیروان کے گھر پہنچ جاتی ہے، اور وہیں بابا سنگھ نوشیروان کو بھی بلا لیتے ہیں، جہاں بابا سنگھ نوشیروان سے کہتے ہیں کہ نوشیروان اب ہمیں دعا سے جلد چھڑوانی ہوگی جان، اور اس سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی سخت فیصلہ کرنا ہوگا، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دعا کو طلاق دے دو۔ جہاں نوشیروان یہ سن کر حیران رہ جائے گا، اور وہی کشمالہ کافی زیادہ خوش ہوگی کہ جو کام نوشیروان میرے کہنے پہ نہیں کر رہا تھا اب تو بابا سنگھ کے کہنے پہ اسے کرنا ہی پڑے گا۔ نوشیروان یہی کہے گا کہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جہاں بابا سے کہیں کہ نوشیروان اس نے تمہیں زہر دینے کی کوشش کی ہے، تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی تھی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم دعا کو طلاق دے دو۔ اور تبھی دعا وہاں پر آ جائے گی جو بابا سنگھ سے کہے گی کہ نوشیروان مجھے طلاق نہیں دے سکتے جب تک کہ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں نے غزنوی کو زہر نہیں دیا تھا۔ اور دعا کہے گی کہ میں بھلا کیوں زہر دوں گی، زہر دیا ہے کشمالہ نے۔ اور تب کشمالہ کہے کہ تم اپنا کیا درم مجھ پر ڈال رہی ہو، اور اپنے جرم سے بچنے کے لیے تم نے سارا کا سارا الزام مجھ پر ڈال دیا۔ جہاں پر دعا کہے گی کہ آپ نے بھی تو اپنے جرم سے بچنے کے لیے مجھے ریسٹ کروایا، اور میں جلد آپ کی سچائی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دوں گی۔ جہاں پہ جعفر تب تک واپس نہیں آئے گا اور دعا وہاں سے چلی جائے گی۔ یہ سن کر نوشیروان کشمالہ کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو کشمالہ بول پڑتی ہے کہ میں سائیں کو زہر کیوں دوں گی، اور میں انہیں کیسے مار سکتی ہوں، سارا کا سارا کام دعا کا ہی ہے، کیونکہ وہ سرفراز سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اپنی جان نوشیروان سے چھڑوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور اب جب اس کی سچائی سب کے سامنے آ گئی ہے تو وہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ جہاں اماں سے کہیں گے کشمالہ تم نے تو پہلے بھی دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کے لیے نوشیروان پر حملہ کروایا تھا، تو تب کشمالہ کہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اس کا ایک عاشق ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، میں نے حملہ نوشیروان پہ نہیں کروایا تھا بلکہ دعا پہ کروایا تھا، اس لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے، اور میں نے حملہ ضرور کروایا تھا لیکن دعا پر نہیں۔ اور اسے شک ہو جائے گا کہ جعفر کو سچائی پتہ چل چکی ہے۔ جہاں مجھے اب یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گنڈوز کو فون کر کے جعفر کو اوپر پہنچانے کا انتظام کر رہی ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ گھر پہنچے اس کو اوپر ہی پہنچا دو۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جعفر کا یہاں تو کشمالہ ایکسیڈنٹ کروا دے گی، نوشیروان کو سچائی پتہ نہیں چلے گی۔ جہاں اب جیسے ہی دعا کو بھی یہ بات پتہ چل چکے کشمالہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو وہ گھر آ کر اپنی بہن سے کہے کہ تم کو ثابت کر دوں گی میں نے کچھ نہیں کیا اور میں بے قصور ہوں، آج سے میں تم لوگوں کے ساتھ ویسے رہوں گی جیسے میں پہلے رہتے ہیں۔ لیکن اسے بھی یہ بات نہیں پتہ کہ کشمالہ نے اپنی چال چل دی ہے اور جعفر کا ایکسیڈنٹ کروا دیا ہے۔ یہاں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ جعفر کو ہاسپٹل لے جایا جائے گا، اور جیسے ہی جعفر ہوش میں آئے گا ٹھیک ہوگا تو وہ کشمالہ کی سچائی کھولنے نوشیروان کے سامنے پاس پہنچ جائے گا، جہاں کشمالہ کو یہی لگے گا کہ جعفر اوپر پہنچ چکا ہے۔ اب ہوگا کشمالہ اور سرفراز کا آپس میں ٹکراؤ۔ اب سرفراز کرے گا کشمالہ کو بلیک میل، اور دعا بھی اٹھ کھڑی ہوئی کشمالہ کے خلاف۔ اب نوشیروان دے گا کس کو طلاق، کشمالہ کو یا پھر دعا کو؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب سرفراز کشمالہ کو دکھائے گا اپنے گھٹیا پن، کیونکہ سرفراز پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور سرفراز کی بہن کی اب شادی ہے، تو اس کے لیے سرفراز اب بار بار کشمالہ کو کال کرے گا کہ مجھے میرے پیسے دو، اور کشمالہ کو بلیک میل کرے گا، اگر نہیں دیے تو سب کچھ جا کے سر سچ نوشیروان کو بتا دوں گا۔ لیکن کشمالہ بھی سرفراز کے استاد ہے، وہ بھی سرفراز کی کسی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں۔ جب کشمالہ سرفراز کی کوئی بات نہیں مانتی تو سرفراز کشمالہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور کشمالہ سے کہتا ہے کہ شرافت سے میرے پیسے دے دو، ورنہ آج ابھی اور اسی وقت تمہارا بانڈا سب کے سامنے پھوڑ دوں گا۔ تو کشمالہ سرفراز سے کہے کہ مجھے پھنسا کے بچو گے تم بھی نہیں، تو سرفراز کشمالہ سے کہے گا کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ جس پر کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری خیریت اسی میں ہے، اگر ہمیں کسی نے یوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ تو سرفراز کشمالہ سے کہے گا کہ ایسے تو میں نہیں جاؤں گا، جو دیکھتا ہے وہ دیکھے، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ جب سرفراز اور کشمالہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہوں گے تو اماں سنگھ سرفراز کو کشمالہ کے ساتھ دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو اس دن ہاسپٹل میں آیا تھا، جس کا کشمالہ بتا رہی تھی کہ یہ دعا کا عاشق ہے۔ پھر اماں سے سوچے گی کہ آج کشمالہ کو اس سے کیا کام تھا،
اور اماں صاحب کشمالہ کو سرفراز کو کچھ دیتے ہوئے بھی دیکھ لے گی۔ ناظرین یہاں پر اماں صاحب کی جگہ اگر میں ہوں تو میں کشمالہ سے یہ سوال تو ضرور کروں کہ اگر وہ دعا کا عاشق تھا تو تم سے ملنے کس لیے آیا ہے؟ کیا وہ اب تمہارا عاشق بن گیا ہوا ہے؟ کیونکہ سرفراز کے آگے کشمالہ کچھ نہیں بول سکتی، اور اماں صاحب کشمالہ کو سرفراز کو کچھ دیتے ہوئے بھی دیکھ لیتی ہے، کیونکہ سرفراز کے آگے کشمالہ کچھ نہیں بول سکتی، کیونکہ کشمالہ کو ڈر ہے کہ کہیں واقعی میں یہ اپنے گھٹیا پن پر نہ اتر آئے اور سب کو سچ نہ بتا دے۔ اس لیے کشمالہ کو سرفراز کو کچھ نہ کچھ دے کے ہی بھیجنا پڑے گا، چاہے وہ رقم دے